अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अवान और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पाक, अफगान और अमेरिका भारत दो मुआहिदों की। नाज़रीन, खित्ते की बदलती हुई सिफारती सूरत हाल में दो बड़ी पेशरफ्त जो हैं वो सामने आई हैं। एक तरफ इस्तांबुल में पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में जंग बंदी के तसलसल पर इत्तफाक हुआ है, तो दूसरी जानिब भारत ने अमेरिका के साथ 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये दोनों वाक़यात बज़ाहिर मुख्तलिफ नज़र आते हैं, मगर दरअसल खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और पाकिस्तान के बढ़ते सिफारती किरदार की अलामत है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन को मौका देने का फैसला किया है और ये साबित किया है कि इस्लामाबाद अब भी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मरकज़ी किरदार अदा कर सकता है। आपको बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले इस इत्तेफाक राय के बाद मुश्तरका एलामिया में जंग बंदी की निगरानी के लिए एक नया मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने का फैसला किया गया, ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में निशानदही की जा सके। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ अनासर ख़ुसूसन TTP के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जिस पर अफगान वफ़द ने ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस पेशरफ्त को उम्मीद की किरण करार देते हुए कहा कि तुर्की और कतर की कोशिश से एक नए अमन का सफ़र का आगाज़ हुआ है और अगर इस पर अमल दरामद हुआ तो ये खित्ते की तारीख का एक नया बाब साबित होगा। पाक अफगान मुआहिदे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने, और हमें ज्वाइन किया हमारे दूसरे गेस्ट हैं साबिक सफारतकार हैं GR बलोच साहब। सबसे पहले रुख करेंगे आपकी तरफ आऊँगी अरशद मलिक साहब। ये जो सूरत हाल हमने देखी कि पहले दौर चले पाक अफगान मुआहिदे के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, बिलाखिर ये पेशरफ्त सामने आई है कि अब मुआहिदा हो चुका है। तुर्की और कतर की सालिसी के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अमन को मौका दिया है। आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और हमने इंतहाई दानिशमंदी से, बसीरत के साथ और सब्र के साथ इन मुज़ाकरात में शमूलियत इख्तियार की, और अभी भी हम अपने कौमी वक़ार को मेंटेन करते हुए इस मुज़ाकरात में दोबारा इसलिए शामिल हो रहे हैं कि हम किसी पे सरकशी नहीं जाहिर करना चाहते, हम किसी को अपना फर्माबरदार नहीं बनाना चाहते। हम एक ही बयानिया रखते हैं और वो बयानिया ये है कि हमारे यहाँ दरअंदाजी बंद की जाए और जिन दहशतगर्दों को डिक्लेयर्ड दहशतगर्द न सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि यूनाइटेड नेशन और इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसीज उनको डिक्लेयर कर चुकी हैं, उनके ऊपर आपको लगाम देनी है। और अगर आप उनको लगाम देने में नाकाम रहेंगे तो फिर हम अपना हक महफूज रखते हैं कि हम काइनेटिक मनूवर करेंगे। अब जो आपका सवाल है, देखें, मैं बड़े एतमाद के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान अमन को मौका देता रहेगा, लेकिन मैं बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं तालिबान रजीम के साथ कि वो इसका कोई एहतराम करेंगे, क्योंकि उनका जो पिछला पुराना रिकॉर्ड है वो है यही। लेकिन अब मसला क्या है कि इसी डिस्प्यूटेड रजीम के साथ आपने गुजारा करना है, इन्हीं को आपने एंगेज रखना है और इनको हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों तरीकों से कंट्रोल रखना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये फैसला बहुत बेहतर है। हमें आगे जाना चाहिए और गहरी नजर रखनी चाहिए, और सबसे बड़ा जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उसका मैकेनिज्म कोई हमें बड़ा सॉलिड रखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं GR बलोच साहब। बलोच साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं कि अफ़गान हुकूमत इस मौक़िफ़ पर अमली ताउन करेगी? देखिए, ताउन करने का इन्हिसार उनके अपने इंटरेस्ट पे है। देखिए, हमें उनके लुक्स पे नहीं जाना चाहिए। वो बड़े प्रैग्मेटिक हैं, वो बड़े दूरंदेश हैं जहां तक उनके अपने इंटरेस्ट आते हैं। तो मसला अब ये हुआ है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स बैठे हुए हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे, दे हैव काइंड ऑफ बिकम देयर स्ट्रेटेजिक and tactical need and perhaps political and diplomatic, क्योंकि उसको एज ए लीवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुनिया के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, और कंसेशन ले रहे हैं, क्योंकि अब उनकी लेजिटिमेसी तो है ही नहीं। ना तो वो तमाम नुमाइंदा हुकूमत तो कह नहीं सकता, इसको एक टोला है जो अपने हाथ में बंदूक लिए बैठा हुआ है। देखिए, अफगानिस्तान एक बहुत डाइवर्स सोसाइटी है, तो वो उसको ये जो है चले मेजॉरिटी होगा जो भी ग्रुप इस वक्त है वहां पे, लेकिन गन्स के जोर पे है, कंसेंसस के जोर पे नहीं है। लिहाजा इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो इस वक्त तालिबान का है उस पे एक अफगान हुकूमत जो लेजिटिमेट हो और जो कि अफगान स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके वो नहीं बन सकती। ये मेरा
کنسیڈرڈ ویو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ٹھیک ہے ہمیں جنگ بندی کرنا ٹھیک تھا, ان کے ساتھ کرنی چاہیے. جنگ میں ہم ویسے بھی نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ مسئلوں کو حل کریں, لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے ایک جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ جو ہے وہ بنائے جس طرح انہوں نے معاہدہ دوحہ میں کیا تھا. سو آئی تھنک آفٹر دس آئی تھنک نیکسٹ شوڈ بی دیٹ دے مسٹ امپلیمنٹ. کیونکہ دیکھیے جب آپ یہاں یہ بنے گی حکومت جو کہ ریپرزینٹیٹیو ہوگی تو وہ رسپانسبل ہوگی, اس کے اس طرح ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوں گے, وہ اس قسم کے پروسٹ پہ نہیں چلے گی, وہ اپنے مینڈیٹ پہ چلے گی, جو بھی سسٹم ہے وہاں کا مینڈیٹ لینے کا, لیکن اس پہ چلے گی. لہٰذا ہمیں بہت شارٹ ٹرم میں ٹھیک ہے یہ جنگ بندی ہو گئی, ان کے وعدے آ گئے, لیکن مجھے سچی بات ہے آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ یہ وعدے وفا ہوں گے. کیونکہ بالکل جناب بلوچ صاحب آپ نے درست کہا, آپ نے ویسے دوحہ معاہدے کا بھی حوالہ دیا ہے, وہ تو بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ 5 سال بعد بھی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے. ایک اور اہم معاملہ ہے شہبانو, وہ یہ ہے کہ بھارت کا امریکہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے دراصل اس کی خود مختاری کے لیے ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے. تجزیہ کاروں کا یہ بتانا ہے کہ واشنگٹن کے دباؤ اور عالمی تنہائی کے باعث نئی دہلی کو یہ قدم اٹھانا پڑا, جس سے اس کی غیر جانبدار خارجہ پالیسی کمزور ہوئی ہے. اور ایسے وقت میں جب بھارت اپنی دفاعی خود مختاری امریکی اثر میں دے رہا ہے, پاکستان ایک متوازن اور خود مختار سفارتی راستے پر گامزن دکھائی دیتا ہے. بالکل, جہاں امن بات چیت اور علاقائی استحکام کو ترجیح دی جا رہی ہے اور یہ تاثر اب مضبوط ہو رہا ہے کہ خطے میں قیادت اور سفارتی اعتبار سے پاکستان دوبارہ ایک مؤثر کردار کے طور پر ابھر رہا ہے. اسی پر بات کریں گے. ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا بھارت کا یہ معاہدہ دراصل اس کی اسٹریٹجک خود مختاری کو محدود کر دے گا اور پاکستان کے لیے اس میں دباؤ والی بات ہے یا پھر مزید مواقع کھلیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ صحیح طرح دیکھیں تو بھارت وہ مکار ملک ہے جس نے اپنے مفاد کے لیے کسی قسم کا بھی اپنی خارجہ پالیسی کو ٹلٹ کرنے کو تیار رہتا ہے. although الحمدللہ ہماری اس وقت بڑی پر اعتماد اور واضح بصارت سے بھرپور خارجہ پالیسی ہے, لیکن اس کو آپ ایک لحاظ سے بھارت کی کامیابی ضرور قرار دیں کہ اس نے اس حالات میں جب ٹرمپ اس کو بالکل کارنر پہ لے گیا تھا, اس نے ایک ایسا منور کیا ہے جس میں اس نے یہ 10 سال کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. ہمارے لیے چیلنج بالکل ضرور ہے, لیکن اس میں اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی یہ ہے کہ ہمارے اوپر, اور میں اس کو ریفر کروں گا افغان طالبان کے ساتھ بھی, کہ جب ہم ان سے ملاقات کرنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کو تو جی امریکہ کی آواز صرف سنائی دیتی ہے اور آپ صرف امریکہ کے بیانیوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ الحمدللہ ہمیں یہ پتہ چلے گا, اور آگے ہمارے جو سفارتکار ہیں اور جو ہماری حکومت ہے, آئی ایم شیور وہ اس کو فیکٹر بنائیں گی کہ دیکھیں وہ تو ہر ملک کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. بھارت کبھی بھی, میں آپ کی احترام کے ساتھ آپ سے ڈس ایگری کروں گا, کبھی بھی وہ غیر جانبدار نہیں تھا. کولڈ وار میں دیکھیں تو اسے مکمل طور پہ اپنا ٹلٹ جو تھا وہ سوویت یونین میں ڈالا ہوا تھا. تو یہ چیلنج ہمارے لیے ضرور بنے گا, لیکن اس میں ہمارے لیے اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ بیلنس اپروچ کے ساتھ جائیں گے, اور جن معاہدوں پہ ہم امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان میں توازن لے کے آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا فیکٹر, ہم اپنے پرانے آزمودہ اور تسلیم یافتہ جو دوست ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں, اور کسی طور پہ یہ امپریشن آنے دیں کہ ہم صرف امریکہ کے ساتھ. اچھا بلوچ صاحب, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے یا پھر ایک اپرچونٹی ہے, اور خطے کے توازن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس 10 سالہ معاہدے کے بعد؟ دیکھیے, بیلنس آف پاور کی بات اٹس ویری ٹیکنیکل ٹرم, لیکن اس کے حوالے سے پاکستان دونوں ہی جہت میں ایک ڈیٹرنٹ جو ہے وہ قائم کر چکا ہے. نیوکلیئر جو کمپوننٹ ہے اس کے اندر بھی ڈیٹرنس ہمارا ہے, اور کنونشنل کے اندر بھی ابھی ہم نے مئی میں 10 میں دکھا دیا اور اسٹیبلش کر دیا ایک ڈیٹرنس. لہٰذا میں اس کو ایک فوری خطرہ نہیں قرار دوں گا, لیکن ایک ایسی کیلکولیشن دیکھنی چاہیے کہ اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے, دیکھیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آنے والے سالوں میں 5 سال میں 10 سال میں 2 میجر طاقتیں ہیں جو کہ برسر پیکار ہوں گی, اور وہ ملٹری لیول کے اوپر بھی ہوں گی اور اکنامک, اور وہ ہے چائنا. اور ایک بات میں پھر انڈر لائن کرنا چاہوں کہ پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے, قوم کا فیصلہ ہے, جو گزشتہ اب 50 سال سے زیادہ
جو ہے ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ جسٹ آفٹر وی ہیڈ اسٹیبلشڈ آور ریلیشن شپ with China, our independence. تو اب یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو ہم نے کبھی بھی کسی بھی قیمت میں کم نہیں ہونے دینا, لیکن ساتھ ساتھ وہ جو اس وقت توازن آ گیا ہے ہمارے فارن پالیسی کے اندر, جو پوسچر ہم نے دکھایا ہوا ہے دنیا کو, اٹ مسٹ کنٹینیو کہ ہم ایک ملٹی جو ہے الائنسز کے رجیم کو فالو کریں گے, جس میں ہماری الائنسز مختلف جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہوں گی, مختلف جو ریجنز ہیں ان کے ساتھ ہوگی, اینڈ دیٹ از ہاؤ اے ملٹی پولر ورلڈ وڈ ورک. اب اگر اگلے 10 سال میں آ کے یہ کوئی امریکہ اور انڈیا کا جو الائنس ہے وہ خدا نہ خواستہ اینٹی پاکستان کو کوئی ایسا اسٹینس کرتا ہے, تو obviously then we'll take steps accordingly according to that. بالکل ٹھیک ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے اسٹیپس لینے ہوں گے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ملک صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. بھارت کے امریکہ سے 10 سالہ دفاعی معاہدے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں خطے کے میں اگر طاقت کے توازن کو دیکھیں تو یہ کس طرف جا رہا ہے, اور پاکستان کے لیے اس ساری معاہدے کی صورت میں کیا اثرات ہیں جو مرتب ہو سکتے ہیں سفارتی طور پر؟ دیکھیں, سفارتی طور پہ آپ اس وقت ایک بہت اپر ہینڈ پہ ہیں. آپ کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا دوبارہ سے, اور جس کی ایک غمازی آپ ابھی افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے, جبکہ وہاں پہ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ موجود ہیں, انڈیپینڈنٹ ایجنسی یونائٹڈ نیشنز USA سب ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں, لیکن آپ ایک ذمہ دار ریاست کے حصول کے لیے اور ایک ریجنل پاور سٹیبلائزنگ فورس کے لحاظ سے آپ اپنا رول یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں. اس رول کو آپ کو امریکہ پہ مزید واضح کرنا پڑے گا. 1 سیکنڈ, دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ اگر 10 سال کا دفاعی, اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو سیکیورٹی اینڈ سپلائی ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے. دیٹ مینز اس میں ڈیفنس ٹیکنالوجی ہوگی, اس میں اور قسم کی بھی ٹیکنالوجی کا ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے چیلنج ہے, خطے میں توازن بگڑے گا. اور ابھی تک ہم نے امریکہ سے یہ جو نئی دوستی ہوئی ہے جس میں ہم نے اس میں کوئی ایسا ملیٹریلی بہت کچھ گین نہیں کیا. مسائل ہمارے پاس پہلے تھے, ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, کچھ چیزیں اور آئیں گی. اور اصل جس پہ میں بالکل ایگری کروں گا کہ ملٹری سے زیادہ ہمیں اکنامکس پہ زور دینا چاہیے. جب تک ہماری اکانومی سٹرونگ نہیں ہوگی, جب تک ہم اکنامکلی ایکسپورٹس بڑھائیں گے نہیں, تب تک ہم ملٹری میں بھی نہیں آگے آ سکتے. تو ریجن میں ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا, ہمارے لیے چیلنج آئیں گے, لیکن پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے سفارتی محاذ پہ اس وقت اپر ایج ہے. اس اپر ایج کو آپ نے بیلنس طریقے سے ویل ڈسٹریبیوٹیڈ اور ایونلی لے کے چلنا ہے, جس میں چائنا, ایران, ان میں بھی اپنا رول لے کے آنا ہے اور پیس پروپوگیٹنگ سٹیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. اب انڈیا کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو وہ ملٹری بیلنس میں لے کے جائے. ہم اس کو ضرور کاؤنٹر کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے دوست ملکوں کی مدد اس میں شامل رکھیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ارشد ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیرا بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور خطے کے توازن کے حوالے سے تو بالکل بات ہوئی ہے, لیکن پاکستان کو بھی ایک جسٹر شو کرنا چاہیے, خاص طور پر جیسا کہ ہمارے پینلسٹ نے کہا کہ دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں, خاص طور پر چائنا سے دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو بیٹھنا چاہیے. کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو دباؤ میں لا کے یہ معاہدہ کر لیا ہے, چونکہ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بار بار بیانات بھی دے رہے تھے, ہر مرتبہ ان کو یاد آتا تھا کہ 7 جہاز جو ہیں پاکستان نے بھارت کے گرائے ہیں, 4 رفال ہیں اس میں سے. اور اب یہ بھی لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے زیر اثر آ چکا ہوا ہے اور امریکہ کے کہنے پر ہی رکا ہے. اور آنے والے دنوں میں بھی جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر تجارت کرنی ہے تو پھر جنگ نہیں ہونے دیں گے ہم. بہرحال اس پر گہری نظر بھی آگے بڑھتے ہیں. امریکہ ہی کی بات کرتے ہیں. امریکہ کے جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کے اعلان نے اب دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں, کیونکہ یہ فیصلہ 3 دہائیوں بعد عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئی جوہری دوڑ کی بنیاد رکھ سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع کو ہدایت دی ہے کہ وہ روس اور چین کے ساتھ برابری کی بنیاد پر جوہری تجربات دوبارہ شروع کرے, جس سے عالمی معاہدہ CTBT دباؤ میں آ گیا ہے. اگر امریکہ نے واقعی یہ قدم اٹھایا تو روس, چین اور دیگر ایٹمی طاقتیں بھی اپنے تجربات دوبارہ شروع کرنے کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیں گی. بالکل, جس سے جوہری عدم پھیلاؤ کا پورا نظام ہل کر رہ جائے گا. چین پہلے ہی تیزی سے نئے نیوکلیئر سائیکلون تعمیر کر رہا ہے, اور روس نے حال ہی میں جوہری توانائی سے چلنے والے ہتھیار کا تجربہ کیا. اور اب امریکہ کے اس فیصلے نے طاقت کے توازن کو مزید غیر مستحکم
محکم کر دیا. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہماری گیسٹ ماہر عوامی امور ہیں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, امریکہ کی جانب سے 3 دہائیوں کے بعد جوہری تجربات کو ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے شروع کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ طاقت دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا پھر دفاعی ضرورت ہے ان کی؟ اگر امریکہ اپنے تجربات دوبارہ شروع کرتا ہے تو پھر روس, چین اور دیگر ایٹمی طاقتیں بھی یہ سارے معاملات کریں گے؟ دیکھیں, امریکہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہے یہ ساری کی ساری صورتحال کریٹ کرنے میں. ہمیں پتا ہے کہ اگر روس نے ریسنٹلی جو نیوکلیئر اکوپڈ اپنی جو انڈر واٹر ڈرونز وغیرہ اور جو سب میرین بنائی ہیں اور ان کا کامیاب تجربہ کیا ہے, تو وہ بہت نیکسٹ لیول کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے جس میں بہت زیادہ سائز جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ نہیں ہے, وزن بہت کم ہے. تو وہ اس لیول تک پہنچنا تو بھی باقی ملکوں کے لیے بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیئر جو پولیفریشن ہے یہ بڑھ جائے گی. تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں ہر جگہ پہ ہر ملک کو بلی کرتے پھریں گے اور آپ کی اکلوتی, اور آپ سے میری مراد ہے یو ایس کی جو اکلوتی ایک اکنامک ان کا ماڈل ہے وہ ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہر ملک کو یہ پتا ہے کہ اب میری بقا اسی میں ہے کہ میں اپنی ڈیٹرنس بنا لوں. چائنا آن دا ادر ہینڈ انڈیویزیبل سیکیورٹی کی بات کر رہی ہے. ان کا جو 2050 کا ویژن ہے اس میں انہوں نے ایک پراپر ایک پوائنٹ رکھا ہوگا انڈیویزیبل سیکیورٹی کا کہ ہماری سیکیورٹی ایٹ دا کاسٹ آف آر نیبرز اور ریجن اور کسی اور کی سیکیورٹی پہ نہیں ہوگی. ہمارے سیکیور ہونے کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ کنسیڈریبل ڈیٹرنس ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے تاکہ کوئی کسی پہ اٹیک نہ کرے. لیکن ویسٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو ہیجمنی کا ماڈل ہے اس میں ڈیٹرنس صرف یہ ہے کہ ایبسولوٹ اور ٹوٹل سم سیکیورٹی ہے کہ وہ خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں باقی سب کو سبجوگیٹ کر کے. اب غزہ کا جینوسائیڈ دیکھنے کے بعد شدید جو ہے ہتھیاروں کی پرولیفریشن ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ ہر ملک یہ سوچے گا کہ ہماری حالت جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں تبدیل ہو سکتی ہے اگر ہم کمزور رہے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نارتھ کوریا پہ اٹیک کرنے کی بات کیوں نہیں کرتا, ہر کسی کا منہ ایران کی طرف کیوں ہے؟ کیونکہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سٹیج بننے کے بعد بھی نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہا ہے. تو یہ جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ نیوکلیئر آرسنل کی دوڑ شروع ہو جائے گی, یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی. یہ اس سے پہلے بھی ایک نیوکلیئر وار ہوتے ہوتے رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ کو جو ہے وہ روکا گیا تھا, اور آج اس بات کو 4 دہائیاں بھی نہیں گزری ہیں کہ آج ہم پھر اسی دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور براڈر ویسٹ جو ہے وہ ڈرم بیٹنگ کر رہا ہے کہ ہم نے رشیا پہ اٹیک کرنا ہے. رشیا پہ اٹیک کا مطلب کیا ہے کہ 2 نیوکلیئر سٹیٹس کو آپ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیں گے. اور جب ان کے پاس یہ ہوگا کہ اب ہم دونوں میں سے جو ایمپائر کی طرح بیہیو کرتی ہیں ہارنا کس نے ہے, تو وہ اپنا آخری ہتھیار بہرحال استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں طاقت کا توازن درست کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہولسٹک انٹرنیشنل لا کی ضرورت ہے. ہم تنگ آ گئے ہیں اس رول بیسڈ آرڈر سے جس میں رول جو ہیں وہ کہیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اور اگلے دن وہ چینج ہو جاتے ہیں. وہ رول آپ کے لیے کچھ اور ہیں, میرے لیے کچھ اور ہیں. ہمیں رول بیسڈ آرڈر نہیں چاہیے ویسٹرن لیڈ, ہمیں لا بیسڈ آرڈر چاہیے. وہ لا جو کسی ایسی سیکرڈ چیز پہ لکھے جائیں کہ پھر وہ توڑے موڑے نہ جائیں. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, چین اور روس پہلے ہی اپنی جوہری صلاحیتوں میں کافی اضافہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب امریکہ کا اعلان آپ کے خیال میں ان کو جواز پرووائڈ نہیں کر دیتا کہ وہ اپنے بھی پروگرامز کو مزید تیز کر لیں؟ ان کے پروگرام تیز ہیں کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی ہیجمنی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ورنہ کسی کو کیا ضرورت ہے اپنی اکنامک گروتھ کو ختم کر کے تو اپنی جو ہے وہ آرسنل اور ملٹری آرسنل پہ کام کرے. اب ریسنٹلی ابھی جو ہم آپ کے پہلے سیگمنٹ میں جو آپ کے پینلسٹ جو ڈسکشن کر رہے تھے, جو آپ کا ٹاپک تھا انڈیا کے ساتھ جو ان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کی لیئرز کو اگر پیل کریں تو اس میں سے نکلتا کیا ہے کہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو امریکہ کا, انہوں نے ایک مارکیٹ جو ہے ان کو, اور یہ بہت لوزنگ پروپوزیشن ہے انڈیا کے لیے, لیکن وہ اس بولینگ میں الٹیمیٹلی پھر آ گیا ہے کہ ادھر تو وہ رشیا سے آئل جو ہے وہ خریدنا بند کرے اور یا پھر وہ امریکہ سے بے تحاشا اسلحہ خریدے, اور وہ سارے کا سارا جو کہ اس کے کسی کام کا بھی نہیں ہے, ان سے تو کام کا بھی نہیں چلتا, تو بغیر کسی کام کا, کیونکہ وہ وائٹ ایلیفینٹ ہے, وہ اتنے
ایکسپینسو اور اتنے کمپلیکیٹڈ قسم کی چیزیں بناتے ہیں. اس کو ہم نے رشیا اور یوکرین پراکسی وار میں دیکھا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے, صرف مہنگا ہے. وہ سارے کا سارا جو ہے وہ فلڈ کیا جائے گا انڈین مارکیٹ میں. بالکل صحیح ہے. اور اس سے امیر کون ہوگا؟ اس سے امیر ہوں گے لوکی مارٹن اور ریتھیون, اور وہی لوگ جو ہیں وہ حکومت چلا رہے ہوتے ہیں. اب یورپ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ 5% اپنی جی ڈی پی کا آپ جو ہے وہ نیٹو کو دیں گے اور آپ اس سے امریکی اسلحہ خریدیں گے. اگر آپ یوکرین کی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں, مگر آپ یوکرین کو جو آرسنل پرووائڈ کریں گے وہ آپ پیسے دیں گے یورپینز اور خریدیں گے امریکہ سے. تو جب تک اور امریکہ نے اپنی جو منسٹری آف ڈیفینس کا نام چینج کر کے وار منسٹری رکھ دیا ہے, اور ان کے ڈیفینس سیکٹری جو وار سیکٹری بن گئے ہیں. ریسنٹلی وہ اپنے سارے جنرلز کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ ہماری جو ڈیفینس ہے وہ ہم نے اب ڈیفینسو نہیں ہونا, اوفینسو ہونا ہے. اور ان کے ڈیفینس منسٹر نے کتاب لکھی ہوئی ہے کروسیڈ کے نام سے, ویسٹرن کروسیڈ. اور وہ کروسیڈر اگر بن کے دنیا کے اندر یہ سوچ رہے ہیں تو باقی لوگوں نے بھی تو اپنا خود کو بچانا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہنا تو پھر درست ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ ایک نئی سر جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے, جہاں ہتھیاروں کی بجائے اعتماد اور معاہدے کمزور ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اقوام متحدہ یا عالمی طاقتیں اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات کریں گی, کوئی اس میں مؤثر سفارتی راستہ نکال سکیں گی, یا پھر وہی بڑی طاقتیں جن کا ذکر آپ نے کیا وہ مل بیٹھ کر اپنے فیصلے خود ہی کریں گی؟ بڑی طاقتوں سے ہماری مراد ہے چائنا, رشیا اور امریکہ. تو یہ تو چائنا اور رشیا جو ہے ان کا ایک آپس میں وہ ان کے تعلقات اچھے ہیں, اور باقی دوسری سائڈ پہ یو ایس کھڑا ہوا ہے اپنے 4-5 یورپین ملکوں کے ساتھ. تو اب اس میں طاقت کا توازن تو بہرحال جو ہے بگڑے گا جب تک کہ ایک جو لوزنگ ایمپائر ہے اس کو یہ سمجھنا نہیں پڑے گا کہ مجھے اکنامک وار کے لیے اپنی ڈیفینس منسٹری کو وار منسٹری بنا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ وار مانگرنگ نہیں کرتے رہیں گے تب تک باقی ملک اپنی ڈیٹرنس کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے. اب ریسنٹلی جو ہے وہ وینزویلا کے اوپر جو ہے وہ کیا ضرورت ہے وہاں پہ ان کے ماہی گیروں کی کشتیوں پہ حملے کرنے کی اور لوگوں کو ختم کرنے کی, اور پھر امریکن جو وار شپ ہیں وہ وینزویلا کے بارڈر پہ کیوں پہنچ گئے؟ کیونکہ وہاں پہ وہ جو کروڈ آئل ہے وہ چاہیے امریکہ کو, اور وہ اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے. اب وہ امریکہ کے وینزویلا میں کو بھی پلان کر رہے ہیں, تو اب پلان ہو جاتا ہے اگر مدورو کی گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ہم وہاں پہ جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک پورا کیوس دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ, جو معاملے ہم بات بھی کری. اس وقت خیبر پختونخوا میں بالآخر وہ پیش رفت ہو گئی جس کا سب کو انتظار تھا. نئی صوبائی کابینہ کے وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے. کابینہ میں 10 وزراء, 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں. مینا خان, خلیق الرحمان, فضل شکور, ڈاکٹر امجد, ارشد ایوب, اس کے علاوہ ریاض خان کے علاوہ آفتاب عالم, فخر جہان, فیصل ترکی, عاقب اللہ, تاج محمد اور شفیع اللہ جان بھی کابینہ کا حصہ ہیں. سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں, جبکہ باقی ارکان آئندہ مرحلے میں شامل ہوں گے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا رہنما تحریک انصاف ممبر بھی ہیں کے پی اسمبلی کے مشتاق غنی صاحب. مشتاق صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں بالآخر خیبر پختونخوا کابینہ کی جانب سے حلف اٹھا لیا گیا ہے, یہ ٹیم صوبے کے لیے جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ مکمل طور پر پورا اتر سکے گی؟ سیاسی توازن کے لیے بنائی تو نہیں گئی یہ ٹیم. اور اگر ہم بات کریں علی امین گنڈا پور کی, تو ان کی ٹیم جو تھی وہ 34 لوگوں پر مشتمل تھی, اور ان کی جانب سے سہیل آفریدی صاحب نے ابھی 13 افراد کی کابینہ کو چوز کیا. باقی لوگ کب چوز کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ پہلے ہی یہ دیر ہوئی ہے, اس میں تاخیر ہوئی ہے, اور تاخیر کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ چیف منسٹر کی اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی آج دن تک, اور فیڈرل گورنمنٹ کو بار بار ریکویسٹ کی گئی, لیٹر لکھے گئے, ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا. ایون دین ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہاں کے ایس ایچ او نے اڈیالہ کے پاؤں کی نوک پہ رکھا, اور 4 دفعہ گئے وزیر اعلیٰ اور ملاقات نہیں ہوئی. بالآخر خان صاحب نے کہا کہ آپ کوئی چھوٹی کابینہ فی الحال تشکیل دے دیں تاکہ آئینی تقاضا بھی پورا ہو اور صوبے کا نظام و انصرام بھی چل سکے. تو اس لیے انہوں نے آج یہ 13 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا گزشتہ رات, جنہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے. اور یہ سارے زیادہ تر اس میں پرانے لوگ ہیں, پرانی کیبنٹ سے جو ایکسپیرینس لوگ تھے وہ چوز کیے گئے ہیں. اور پھر ان کی آلریڈی اپروول خان صاحب نے پچھلی کیبنٹ کے لیے دی ہوئی تھی, تو اس لیے سہیل آفریدی صاحب نے شاید
اس کو کنسیڈر کیا اور ہوپفلی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ابھی تو پہلے کچھ اختلافات تھے صوبے میں پارٹی کے اندر، لیکن اب وہ اختلافات نہیں رہے پہلے والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی چونکہ اس گورنمنٹ کی پشت پہ کھڑی ہے تو ان کی مشاورت کے ساتھ سہیل افریدی صاحب بہت اچھا پرفارم کرنے کے قابل ہوں گے. اور جو آپ نے اس کے والیوم سائز کی بات کی ہے جی جی تو وہ جیسے ہی خان صاحب سے ملاقات ہو، کیونکہ ابھی 5 منسٹرز کے وہ رہتے ہیں سلاٹس خالی ہیں، 5 منسٹرز صحیح. اور 3 ایڈوائزرز کی سلاٹس بھی خالی ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ تو جتنے مرضی ہے وہ لے سکتے جتنے ان کی ضرورت ہو. تو یہ اب خان صاحب سے اللہ کرے ان کی ملاقات جلد از جلد ہو جائے، تاکہ چونکہ یہ اتنے لوگوں کے اوپر صوبے کا بہت بڑا برڈن آئے گا، ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ اتنا برڈن کو وہ اٹھا سکیں، لیکن وہ کوشش تو ضرور کریں گے. لیکن جلد از جلد اس میں توسیع کی بھی ضرورت ہے اور اللہ کرے کہ جلد ملاقات ہو جائے تو خان صاحب کی ایڈوائس لے کے وہ اپنی کابینہ کو فل مکمل کر لیں. اچھا مشتاق غنی صاحب، یہ بتائیے گا اب تو مختصر کابینہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، کیا اس سے حکومتی امور بآسانی چلائے جا سکتے ہیں؟ اور جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں توسیع کا امکان بھی موجود ہے، اس کی ضرورت بھی موجود ہے. 4 دفعہ تو ملاقات نہیں ہو پائی، اگلی دفعہ شاید پھر ملاقات نہ ہو سکے، تو کیا وہ جو ایکسٹینشن ہے اس کابینہ میں وہ بھی مشاورت سے ہی ہوگی؟ اور یہ بھی بتائیے گا، یہ جو کابینہ تشکیل دی گئی ہے یہ پیورلی وزیر اعلیٰ کے پی نے خود یہ فیصلہ کیا ہے یا دیگر جو رہنما ان کی مشاورت سے بنائی گئی ہے؟ دیکھیں یہ سارے کام باہمی مشاورت سے ہی ہوتے ہیں اور اگر وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو پھر وہ دوبارہ کوئی میسج بھجوا دیں گے جیل میں اور وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی اٹس ٹو ارلی کہ یہ کہنا کہ یہ پرفارم نہیں کر سکیں گے. 20 دن گزرے ہیں، اس میں اگر ملاقات نہ ہوئی تو پرفارمنس بھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ لوڈ تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی بہت زیادہ لوڈ ہوگا کچھ ڈپارٹمنٹس کا، اور یہ منسٹر جو ہیں ان کو بھی لوڈ آئے گا ان کے اوپر بھی. تو باہر کیف ہماری تو کوشش بھی ہے، آئینی راستے اختیار کر رہے ہیں. دیکھیں ہم سڑکوں پہ نہیں آنے چاہتے، یہ خود ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آئیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت ملک کے جو ہمارے بارڈرز کے حالات ہیں مشرقی مغربی، اس میں کوئی ایسی چیز کی جائے ہماری طرف سے. دہشت گردی کے ہم سخت خلاف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف بھی ہماری رائے کو سنا جائے اور لے کے اس ایک پلان کے تحت آگے بڑھا جائے. تو اس دوران میں ملک کے اندر انتشار کرنا یہ ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا صبر کوئی کر سکتا ہے. ابھی مستقبل قریب میں کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا کوئی احتجاجی سیاست کرنے کا یا کوئی مارچ نکالنے کا؟ دیکھیں اس کے لیے کوئی ٹائم فکس تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسے حالات بن جاتے ہیں جیسے اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں معاملات کلیئر ہوں گے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق غنی صاحب، اس سے گفتگو کر رہے تھے. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.